वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और रमज़ान मुबारक की तैयारियों में बेहद ही मसरूफ़ होंगे। तो आज का मेरा जो व्लॉग भी बनने जा रहा है वो रमज़ान मुबारक की तैयारियों के हवाले से है। तो रमज़ान मुबारक की तैयारी आपको पता है कि ग्रोसरी शॉपिंग से ही होती है। सारी चीज़ें एडवांस में ही ला के रखनी पड़ती है क्योंकि फिर रोज़ों में रोज़ मार्केट आया जाया नहीं जाता। तो मैं गई थी ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और इसके अलावा मार्केट में कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ से चित्राल टाउन की मैं बात कर रही हूँ, वहाँ से बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं और जो कि मैंने जो है ना मैंने सोचा कि आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँ। क्या हो सकता है मेरे ब्लॉग्स के थ्रू ऐसे जगह जो है उनको वो एप्रिसिएशन मिले जो वाकई वो डिज़र्व करते हैं, या वो सर्विसेज जो वो प्रोवाइड करते हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ हैं। तो इसलिए वो दो एक्सपीरियंसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो बेस्ट प्लेसेस जहाँ से मैं जो है ना परचेजेस वगैरह करती हूँ, तो वह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उसके अलावा बर्फ़बारी देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना क्योंकि चित्राल में दोबारा से बर्फ़बारी बिल्कुल भी नहीं हुई है। ये असल में मेरे पिछले दिनों के कुछ वीडियो क्लिप्स जो मोबाइल में पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि आप उनके साथ शेयर करती हूँ। काहे की छुट्टी? हाँ, बर्फबारी की वजह से छुट्टी कर दी। सिंगलेश तक पैदल आए। पैदल आए हो? सिंगलेश तक क्यों? बस आनी है। अच्छा, यान वापस आ गया मौसम की वजह से। आज इनकी हो गई छुट्टी, बर्फबारी बहुत ज़्यादा हो रही है तो ट्रांसपोर्ट का इशू होता है, इसलिए इनकी छुट्टी कर दी। फिर गाड़ियाँ मूव नहीं कर पाती जब बर्फ़ बहुत ज़्यादा होती है। तो चलो आ जाओ अंदर अंदर। पर्दे खोलो यार, सरप्राइज देना है सबको। 1 2 3 सरप्राइज। कल सुबह से बर्फबारी जारी है और अभी तक नॉन स्टॉप पड़ रही है। कम से कम ये ना 1.5 फुट बर्फ पड़ी है। नीचे चेक करें और ऊपर देखें, स्टिल हो रही है। बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। वाह, बिल्ली को भी ठंड लगी है। बिल्ली को भी ठंड लगी है। बिल्ली को ठंड लगी है। बिल्ली को ठंड लगी है। बर्फ की सूरत हाल आप देख सकते हैं। यहाँ हमने छत से बर्फ हटा के, ये चेक करें, कल इससे भी ज़्यादा बर्फ था। आज एक दिन गुजरने के बाद और धूप निकल के काफ़ी बर्फ पिघलने के बाद ये हालत है। कल भी सारा दिन हम लोग बर्फ हटा रहे थे और सिर्फ इतना सा हटा पाए। आज बाकियों पे लगे हुए हैं और यहाँ बर्फ आप चेक करें, घर से बाहर दूसरी साइड पे इतना ज़्यादा बर्फ़ जमा हुआ है ना, पता नहीं इसको पिघलने में कितना टाइम लगेगा। ये रिकॉर्ड बर्फ़बारी हुई है इस दफ़ा, रिकॉर्ड। अब जाके अल्हम्दुलिल्लाह धूप निकली है थोड़ी सी। छत से बर्फ़ हम नीचे वाले छत पे फेंक रहे हैं और वहाँ से फिर नीचे फेंक देंगे। आपको पता है चित्राल में बर्फबारी होना एक तरफ, और उसके बाद जो उसकी सफाई का काम है ना, जो वो बर्फ़ हटाने का काम है, वो जो है ना सबसे बड़ा टफ टास्क होता है। तो बर्फबारी के बाद हम लोग भी जो है ना अपना, ज़ाहिर है बहुत हेवी स्नोफॉल हुई थी तो छत साफ़ करना तो पड़ता है। आरसीसी छत के भी लीकेज का ख़तरा होता है, तो इस वजह से सारे लोग जो हैं वो बर्फबारी के बाद अपनी छतों को साफ़ कर रहे थे। तो उनकी देखा देखी हमने भी हिम्मत बांध ली और आके छत से बर्फ़ हटाना शुरू कर दिया। और सारा दिन लगाने के बाद कसम से जो हालत हुई ना, 3 दिन तक हमसे तो उठा ही नहीं जा रहा था। तो मतलब बहुत ज़्यादा थक गए थे, हाथ पाँव तो ऐसे दुख रहे थे ना, ऐसा लग रहा था कि कोई पहाड़ ही खोद के आ गए हैं। अभी हम पियेंगे गुड़ वाली चाय। Happy birthday, Ra. If it's a mother, Papa, did you to you? please, hands madra. But to you. तो जनाब ये ग्रोसरी वाला फिर दिन था जहाँ हम लोग जो है ना रमज़ान मुबारक के लिए चीज़ें लेने गए थे। और ये पूरे हफ्ते भर का असल में व्लॉग है जो कि मैं अपनी मसरूफियात की वजह से अपलोड नहीं कर पाई थी। तो बीच में मेरा बर्थडे भी आ गया था, 6 मार्च को मेरा बर्थडे था। और उसके बाद जो है ना फिर हम लोग ग्रोसरी शॉपिंग करने के लिए गए थे। ये 2-3 दिन पहले की वीडियो थी। तो साबुत मसाले मुझे चाहिए होते हैं हमेशा कुकिंग में। मैं मिक्स मसाले नहीं लेती क्योंकि मुझे अपनी मर्ज़ी
سے ہر ظاہر ہر ڈش کے حساب سے مسالے استعمال کرنے ہوتے ہیں، تو یہاں سے سارے ثابت مسالے میں نے لے دیے تھے، اور اس کے علاوہ بریانی مسالہ اور قورمہ مسالہ اور کڑھائی اور سالن مسالہ میں لیتی ہوں تیار، اور شربت میں نے لیا تھا، چینی لی تھی، آئل لیا تھا، گھی بہت زیادہ یوز ہوتا ہے رمضان میں چونکہ تلنے والی چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں، تو اس وجہ سے گھی میں نے زیادہ یہاں پیکٹ والے گھی لیے تھے، اور کیچپ وغیرہ بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے وہ میں نے لیا تھا۔ اس کے بعد یہ ہم لوگ دالوں والی سیکشن میں آئے تھے، یہاں پہ مجھے چاول اتنے اچھے نہیں لگے تو چاول میں نے اسکپ کر دیا کیونکہ وہ ہم باہر سے لے لیں گے پھر، اور اس کے علاوہ کچن رول مجھے لینا تھا، کچن میں بہت زیادہ یوز ہوتا ہے، وہ ہم نے لیا تھا، اور باقی ضرورت کی جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری مجھے یہاں سے ایک ساتھ چیزیں مل گئی تھیں، تو وہ ساری چیزیں میں نے یہاں سے لے لی تھیں۔ اچھا، بچے بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں، تو ان کو لے کے شاپنگ کرنا تو آپ کو پتہ ہے بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے، تو یہاں پہ کافی لمبی لائن تھی، اور لکیلی ہم لوگ پہلے آ گئے تھے، آ کے ہم نے اپنی ساری شاپنگ کر لی تھی، کرنے کے بعد اینڈ میں آ کے پیمنٹ کر کے پھر یہاں سے باہر ہمیں اور بھی چیزیں لینی تھی، سبزیاں بھی لینی تھی، لیکن سبزیاں ایسی چیزیں ہیں نا جو پیریوڈیکلی آتی رہتی ہیں۔ تو ولاگ کے شروع میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اپنا بہت ہی زبردست ایکسپیرینس میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ ایک تو ہے میرا مینیو والوں کے ساتھ، ہمیشہ سے تقریباً پچھلے 9 سالوں سے یہ لوگ چترال میں کام کر رہے ہیں، چیزیں سیل کر رہے ہیں، تو ان سے میں لیتی رہتی ہوں۔ بہت ہی زبردست فروزن فوڈ ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہیں، ہر چیز ان کے پاس ورائٹی بہت زیادہ ہے۔ چکن پیسز آپ کو مل جائیں گے، ہر پیس ہر بوٹی الگ الگ، لیگ پیس الگ، چیسٹ پیس الگ، اور باقی جو پیسز ہیں وہ سب الگ الگ کر کے یہاں سے وہ اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ ان کے پاس تیار چیزیں، نگٹس بچوں کے لنچ کی چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، سموسے ہوتے ہیں، چکن ٹکا ہوتا ہے، اور پیزا بھی ان کے پاس۔ میں حیران ہو گئی دیکھ کے، یہ لوگ پیزا بھی سیل کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں، کافی زیادہ ورائٹی، سموسے تھے بہت سارے۔ تو یہ سب چیزیں میں ہمیشہ لیتی رہتی ہوں، لیکن میں نے سوچا کہ ضرور ان لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں جو چترال میں رہتے ہیں، جو بہت زیادہ بیزی ہوتے ہیں اور ریڈی ٹو کک چیزیں ان کو اسپیشلی رمضان میں چاہیے ہوتی ہیں۔ تو بھئی آپ لوگ بالکل مطمئن ہو کے نا یہاں سے چیزیں لے سکتے ہیں، بہت ہی بہترین کوالٹی کی چیزیں میں خود استعمال کر رہی ہوں پچھلے کئی سالوں سے، بہت ہی معیاری پروڈکٹس یہ لوگ بیچتے ہیں، تو میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے، اس لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ جو لوگ چترال کے اندر رہتے ہیں، جن کو نہیں پتہ یا جو کہ بہت زیادہ مصروف ہے، ریڈی ٹو کک چیزیں چاہتے ہیں، تو وہ یہاں سے شامی کباب، سیخ کباب، کوفتے، ہر چیز یہاں سے آپ کو مل سکتی ہے۔ تو وہاں سے نکل کے بیکری سے کچھ چیزیں لینی تھی، تو ساتھ ہی مجھے بیکری نظر آئی میزان بیکرز کے نام سے، تو یہاں پہ میں آئی، فرسٹ ایکسپیرینس تھا میرا، میں نے یہاں کی چیزیں چیک کی، یقین کریں بہت ہی مزیدار، بہت ہی فریش چیزیں ان کے پاس تھی۔ بچوں نے تو کافی سارا کھایا یہاں سے بیٹھ کے، ان کی پیسٹریز ٹرائی کی، اور مجھے تو بہت ہی اچھی لگی۔ ہم اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ایک جگہ سے جب ہم چیزیں لیتے ہیں تو ہم ادھر ادھر دوسری چیزیں، دوسری اچھی اچھی جگہیں ایکسپلور کرنے کی جو ہے نا ہم لوگ کوشش نہیں کرتے۔ تو مجھے لگا کہ میں اپنے بلاگ کے تھرو ایسے لوگوں کو بھی، ایسے لوگوں یا ایسے بزنسز کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو انفارمیشن دوں، ان کیس اگر آپ کو نہیں پتہ یا آپ لوگوں نے ان کے پروڈکٹس نہیں ٹرائی کیے، ان کی چیزیں نہیں ٹرائی کی، تو پھر میں اپنے ایکسپیرینس کے بیس پہ میں کوشش کرتی ہوں کہ ایسے محنتی لوگوں کی جو ہے نا میں بزنسز کے بارے میں آپ لوگ کو بتا دوں۔ میزان بیکرز بائی پاس روڈ پہ بہت ہی صاف ستھرے ماحول میں، بہت ہی معیاری ان کی جو ہے نا چیزیں تھیں، ہم نے خود ٹرائی کیا تھا یہاں سے۔ تو یا آرڈرز پہ بھی بناتے ہیں کیک وغیرہ، تو آپ لوگ آرڈر بھی پلیس کر سکتے ہیں۔ تو مینیو اور میزان بیکرز دونوں ہی ایک ساتھ ہیں بائی پاس روڈ پہ۔ تو مارکیٹ میں کافی زیادہ رش تھا، وہاں سے شاپنگ کرنے کے بعد بہت تھک گئی تھی اور بہت ہی ایگزاسٹڈ ہو گئی تھی میں۔ تو کافی دنوں سے میں اپنے دوستوں سے نہیں ملی تھی۔ یہاں پہ میری جو فرینڈ ہے اس کا ہاسٹل ہے، اور وہاں پہ میرے 3-4 دوست جو ہیں نا وہ اسی ہاسٹل میں رہتی ہیں، تو میں نے سوچا کہ آج ان کے ساتھ بھی مل کے گپ شپ کروں۔ تو بریانی وغیرہ ہم لوگوں نے مل کے کھایا، بہت ہی ایک کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا دوستوں کے ساتھ۔ اور اس کے بعد شام ہو گئی تھی، گھر پہنچ کے جو چیزیں ہم نے لی تھی وہ میں نے ایز اٹ از رکھ دی، اور ساتھ ہی گیسٹ بھی آئے ہوئے تھے ہمارے گھر میں، تو مہمانوں کی تیاری میں نے شروع کر دی، ان کے ڈنر کی میں نے تیاری شروع کر دی، اور جو چیزیں تھیں وہ پھر میں نے
نیکسٹ ڈے کے لیے رکھا. میں نے کہا پھر اگلے دن جو ہے نا, کیونکہ کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی کرنی تھی اور چیزیں بھی ارینج کرنی تھی. یہ نیکسٹ ڈے ہو گیا تھا. میں نے ساری چیزیں کچن کی نیچے اتار دی, سارے کبرز جو تھے وہ میں نے خالی کر دیے, کیونکہ مسالے آپ کو پتہ ہے نا ڈیلی یوز کے دوران گرتے رہتے ہیں, چیزیں گر کے بہت ہی جو ہے نا ایک بہت ہی میسی ہو جاتے ہیں کبرڈ. تو میں نے آج ڈیپ کلیننگ کبرڈز کی تھی. کرنے کے بعد نیوز پیپر میں نے نیچے ڈال دیا تھا, ان کیس اگر چیزیں گر بھی جاتی ہیں تو جو آپ کی کیبنٹس تھے وہ جو ہے نا اتنے گندے نہیں ہو جاتے, پھر نیوز پیپر آپ چینج بھی کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنے کیبنٹس پہ نیوز پیپر پہلے ڈال دیا تھا. ڈالنے کے بعد جتنے بھی ڈبے تھے ان کو میں نے نکالا, صاف کیا. دالیں شالیں اور بیسن اور میدا یہ ساری چیزیں میں ایک ساتھ لے کے آئی تھی, مسالے وغیرہ. تو سارے ڈبے میں نے نکال لیے اور کچھ نئے ڈبے بھی میں نے لیے تھے, وہ سارے میں جو ہے نا میں نے فل کر دیے. فل کر کے پھر میں نے چیزیں ارینج کر دی. یہاں پہ چیزیں میں نکالنے لگی تھی ایک ایک کر کے. جتنی بھی چیزیں تھیں وہ ساری پہلے میں نے نکال کے ایک ساتھ رکھ دی. اور اس میں جو ہے نا ایان کے بابا نے بھی میری کافی ہیلپ کی تھی. سنڈے والا دن تھا, سنڈے کے دن وہ ان کا آف تھا, وہ گھر میں ہی تھے. تو وہ جب گھر میں ہوتے ہیں نا تو کافی میں ریلیکس ہوتی ہوں. میں جو بھی کام کرتی ہوں وہ ضرور میری ہیلپ کرنے کے لیے آتے ہیں, ضرور میری ہیلپ کرتے ہیں. تو آج بھی کافی ہیلپ فل تھا ان کا ساتھ. تو چیزیں ہم نے آرگنائز کی یہاں پہ ساری چیزیں. اور پتہ ہے کیا, جس دن نا میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے, جس دن میرا بہت زیادہ کام ہوتا ہے اسی دن مہمان آ جاتے ہیں. تو یہ سارا کچن میں نے نیچے ڈالا تھا, سارا کچن میں نے خالی کر دیا تھا صاف کرنے کے لیے, کیونکہ مجھے ڈیپ کلیننگ بھی کرنی تھی. تو پھر جناب کیا تھا کہ مہمان بھی آ گئے تھے. آج کافی سارے مہمان آ گئے تھے. ایک تو کچن سارا بکھرا پڑا تھا اور دوسری طرف جو ہے نا چیزیں کچھ بھی آرگنائز نہیں تھی, ساتھ مہمان بھی آ گئے تھے. تو بڑی مشکل سے جو ہے نا میں نے آج کا دن اور آج کے دن کے کام میں نے مینیج کیے تھے. یہاں پہ جتنے بھی ڈبے والے مسالے تھے وہ سارے مسالے میں نے ایک ساتھ ایک ہی جگہ پہ رکھا, اور جتنے ڈبوں میں چیزیں میں نے ڈالی تھی وہ میں نے جو ہے نا ایزی ٹو ایکسیس کرنے کے لیے میں نے نیچے والے کیبنٹس میں وہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی. تو یہ میرے پورے ایک ہفتے کی روٹین تھی, اور اس طرح سے میں نے رمضان سے پہلے اپنے کچن کی ڈیپ کلیننگ بھی کر دی, اور ساتھ ساتھ جتنی بھی گروسری آئی تھی وہ سارا میں نے نئے سرے سے آرگنائز کر کے رکھا, تاکہ رمضان کے دوران مجھے کوئی بھی جو ہے نا وہ زیادہ مشقت نہ کرنی پڑے. اس لیے تو امید ہے کہ میری آج کی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو اچھی لگی ہوگی, کچھ نہ کچھ انسپریشن میرے کاموں سے آپ کو مل گئی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں, شیئر کریں, چینل پہ نئے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں, تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اور ہاں, میری طرف سے آپ سب کو رمضان المبارک کی بہت بہت مبارکباد. اللہ کرے کہ اس مہینے کی ہماری ساری عبادات اللہ پاک اپنے حضور میں قبول فرمائے. آمین ثم آمین.